वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। अल्लाह ताला की सदा करोड़ रहमतें बरकतें कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये फ़जीलत दी, बरकत दी कि रमज़ानुल मुबारक में हम इन पकीज़ा लम्हात में, इस्लामिक बहारों में, फ़ज़ाइल रमज़ान में इन मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र सुन सकें और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इस्लामी गुफ्तगू जो है वो हो सके और मालूमात में इजाफ़ा हो। आप सुन रहे हैं मजहबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से इस्लाम की जो मालूमात है वो। कल हमने बयान किया था सदक़ातुल फ़ितर पर, तो उसमें एक मिस्टेक ये हुई कि 250 ग्राम हमने आपको आटा कहा। आटे की जो कीमत थी वो कहना क्या चाहिए था कि 2 किलो 50 ग्राम। मैं इस पर माज़रत हुआ हूँ क्योंकि सबसे पहले बयान मैं ख़ुद सुनती हूँ कि इसमें कोई गलती, कोई ऐसा मसला तो नहीं, कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें। तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि 2 किलो 50 ग्राम आटे की जो कीमत है वो एक बंदे का सदक़ाए फ़ितर है। आज इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे लैलतुल जायज़ा पर, जिसको हम आम ज़बान में चांद रात कहते हैं। लैल अरबी में रात को कहा जाता है और जायज़ा का मतलब होता है इनाम की रात, यानी इनाम मिलने की रात। मज़दूर ने जो मज़दूरी की उसकी मज़दूरी मिलने की रात। आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, इब्न माजा में इसकी रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, मेरे सहाबियों, एक मज़दूर जब मज़दूरी करता है तो उसके मालिक उसको मज़दूरी देते हैं। तो फरमाया कि कोई भी मालिक हो उसकी दौलत की एक लिमिट होगी, लेकिन रब ताला रब्बे कायनात है, उसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। जब तुम रमज़ानुल मुबारक में दिन रात मेहनत करते हो, दिन को रोज़ा रखते हो, भूखे प्यासे रहते हो, अपने आप को हर चीज़ से रोक लेते हो और रात के वक्त में जितनी तुम्हारी ताकत होती है उतनी तुम इबादत करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी इस कोशिश को, इस मेहनत को अल्लाह ताला मज़दूरी के साथ इसको फ़रिश्तों को बताता है। और क्या शाह फरमाता है, मेरे फ़रिश्तों, इस बंदे ने 29 दिन या 30 दिन का पहरा दिया और ये हर चीज़ को छोड़कर मेरे दर पर बार बार झुकता रहा, अब इसका इनाम क्या होना चाहिए? फरिश्ते कहते हैं, मेरे मालिक तो खालिक़े कायनात है, तो अपने बंदों को बिन मांगे देता है, बिन मांगे देता है, तो अब तो इन्होंने मेहनत इतनी की है, मेरे मालिक इन पर अपनी रहमतें कर। तो अल्लाह ताला क्या शाह फरमाता है, मेरे फ़रिश्तों, तुम जानते हो कि रमज़ान की हर रात में ऐन रोज़े के इफ्तार के वक्त मैं 6 लाख बंदा दोज़ख से आज़ाद करके जन्नत में भेजता हूँ, और इस एक रात में मैं तमाम रातों के मुताबिक बंदों को आज़ाद करता हूँ। तो लिहाजा इन बंदों को मज़दूरी इनकी दी जाए। और अगर आप हमारी ज़बान में इस लफ्ज़ का मतलब करें तो वो क्या होगा कि जायज़ा लेने की रात, परखने की रात, कि हमने 29 दिनों में क्या खोया क्या पाया, हम अपने आप को कहाँ तक संवार सके। अब देखना तो ये है कि 30 दिनों में हमने शैतान को अपने आप से हटाने में कितनी कामयाबी हासिल की है। तो क्या शाह फरमाया कि लैलतुल जायज़ा, आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि इस रात में तमाम लोग जो मज़दूरी करते हैं, यानी अच्छी तरह अपने हिसाब से चलते हैं और हर गलती से अपने आप को बचाते हैं अपनी कोशिश के मुताबिक, तो फरमाया अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत की बरसात करता है। रहमत की बरसात क्या करता है कि बंदे को जन्नती मोहर लगा देता है। और क्या शाह फरमाया, और ईद के रोज़ तक अल्लाह ताला उनके लिए ये ईदी की सूरत में उनको देता है। आपको भी छोटे होते ईदी मिलती होगी, या आप अब जो बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं या बड़े लोग जो हैं वो देते हैं ईदी, तो अपनी ताकत के मुताबिक अपनी जेब के मुताबिक हर बंदा देता है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के मुताबिक आपको ईदी देता है आपकी मज़दूरी के तौर पर। तो क्या शाह फरमाया, जो शख्स भी इस रात को 2 रकात नफल भी पढ़ ले, तो फरमाया उस रात का पढ़ना इसके दिल को मुर्दा नहीं होने देगा। जब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, जब क़यामत का वक्त आएगा
لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا جس نے اس رات کو زندہ رکھا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عبادتیں زندگیاں بخش دیتی ہیں رات کو، کہ وہ ان کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں، شب بیدار بندے۔ تو فرمایا اس رات میں بازاروں میں پھرنا، ہاں مجبوری ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر رش ہوتا ہے اس رات میں کہ عورتوں کے لیے تو بالکل ہی مناسب نہیں کہ وہ اس رات میں باہر جائیں، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ اگر کندھا چھو جاتا ہے تو اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ کندھا آگ میں جل جاتا، دوزخ کی آگ میں۔ تو آپ دیکھیں کہ حجر اسود کا بوسہ تک لینا منع ہے عورتوں کو، کیوں کہ وہاں پر جب رش ہو تو آپ آگے مت جائیں، استلام کر لیں، دور سے حجر اسود کو فلائنگ کس بھیج دیں، قریب مت جائیں کہ مردوں کے ساتھ آپ کا کندھا مت ٹکرائے، کیونکہ وہاں پر ایک برائی 1,00,000 برائی لکھی جاتی ہے۔ تو خدا را ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں وہ پہلے جو ہے اپنی خریداری وہ کر لیں، کیونکہ روزے کے اندر نہ تو بندہ اتنا چل پھر سکتا ہے اور نہ اتنے کام، وہ بھی گرمیوں کے روزوں میں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رات جب چاند رات آتی ہے تو جتنا خام مال ہوتا ہے سارا انہوں نے اسی رات میں بیچنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے لوگ اندھے ہوئے ہیں خریداری میں، تو پہلے آپ اپنا سارا کام کریں تاکہ اس رات کو آپ عبادت کے اندر اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، ذکر و فکر کریں، قرآن کو کھول لیں تاکہ قرآن بھی آپ کی گواہی دے کہ اس نے ہمیں کھولا تھا اور مجھے پڑھا تھا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور یہ سارے کام چھوڑ کر اس نے اس رات کو شب بیداری میں گزارا تھا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب عید کا دن ہوتا ہے تو آپ زار و قطار روتے ہیں، اور یہی روایت حضرت علی کے بارے میں بھی آتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا عید دراصل اس کی ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور مجھے رب سے عیدی جنت کی بخشش کے طور پر ملے گی۔ فرمایا ہمیں اس عید سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے یہ ہماری خوشی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے خوشی اس کی عید کا دن تب ہوتا ہے جب اس کو ایمان پر موت آتی ہے، جب وہ ایمان رکھ کر دنیا سے جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے مومن بندے، جب تو فوت ہونے لگے ہر چیز بھول جانا، اپنا ایمان نہ بھولنا، کلمہ پڑھتے ہوئے نہ بھول جانا، اس کلمے کو ساتھ لے کر جانا۔ تو ہم لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، 29 روزے رکھ کر، اتنی بھوک پیاس برداشت کر کے ہم لوگ پھر بھی اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتے، اور اسی لیے ایک روز آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پر پہلا قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، حالانکہ دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، پھر تیسری پر جب پاؤں رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین اور مسکراتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں یا حضرت آپ کیوں یہ آمین کہہ رہے ہیں، دعا کرنے والا تو کوئی نظر نہیں آتا؟ آپ نے شاہ فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا جبرائیل امین یہ رمضان کی پہلی رات میں میرے پاس آئے ہیں اور کیا شاہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے پائے، اس مہینے کو پایا اور عبادت کر کے رب کو نہ منا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، اپنا نامہ اعمال صاف نہ کر سکا، تو اس بندے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی 29 روزے رکھ کر چاند رات کو بالکل بے باک ہو جانا کہ جیسے کوئی قیدی چھوٹتا ہے، ادھر شیطان کی وہ رسیاں کھول دی جاتی ہیں، ادھر جو بندے ہیں ان کی کھل جاتی ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا اگر تو نے رمضان کا مہینہ پایا اور تو اپنے آپ کو نہیں بدل سکا، رب کو راضی نہیں کر سکا، تو فرمایا تیرے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تو یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے لعنتیں بھیجی ہیں اور مصطفیٰ کریم نے اس پر آمین کہا ہے، اور پیغام لانے والا فرشتوں کا سردار ہے، آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے، دعا کیسے رد ہوگی؟ پھر کیا شاہ فرمایا کہ اس رات میں
یہ جو رمضان المبارک ہے، فرمایا اس میں جس نے اپنے والدین کو پایا، ایک کو پایا یا دونوں کو پایا حیات، ان کی خدمت کر کے رب کو نہیں منا سکا، رمضان مبارک میں بھی اس کا دل سخت رہا، تو فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا، یا حضرت آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے نے آپ کا نام مبارک سنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور 7 درود پاک نہیں پڑھا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس رات کو اگر آپ کچھ راتوں میں آپ سے غلطیاں ہوئیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ نہیں پڑھ سکے یا آپ معافی نہیں مانگ سکے، استغفار نہیں کر سکے، تو آپ اس رات کو مقرر کر لیں کہ یا اللہ یہ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں یہ رات ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا کل کا بیان انشاءاللہ بننا تھا، لیکن الحمدللہ وحدہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راتیں ہمیں اور دے دیں۔ یہ بیان پہلے کیوں پہنچائے جاتے ہیں کہ شاید آپ کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور آپ چند لمحے اللہ کے نام کر دیں، بندے کی نہیں تاب کہ کریں یاد خدا کو، جب تک خدا خود نہ کرے بندے کو یاد۔ فرمایا جب تیرے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میں اٹھ کر نماز پڑھ لوں، فرمایا یہ رحمانی خیال ہے، اس پر فوری پیرا دے، سمجھ لے کہ تیرا نام مالا اعلیٰ پر بول گیا ہے، تیرا ذکر وہاں ہو گیا ہے، کیونکہ رب پہلے یاد کرتا ہے بندے کو، پھر بندہ یاد کرتا ہے۔ بندے کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں۔ بابا فرید سے کسی نے پوچھا، الہ رحمہ سے، آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے بنایا ہے تو بنے ہیں، صدقہ پنجتن پاک کا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سوال تو بڑا عجیب ہے، عجیب بھی ہے اور غریب بھی ہے، بڑا عجیب سوال ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا رب تعالیٰ اس وقت فرید فرید کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ فرید فرید کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوں تو رب مجھے یاد کر رہا ہے، میں رب کو یاد کر رہا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ صرف فرق اتنا ہے تیری محفل لوگوں کی محفل ہوگی، گناہ گاروں کی، سیاہ کاروں کی، اور میری محفل ہوگی فرشتوں کی محفل، جس کے اندر میں تیرا ذکر خیر کروں گا۔ اور میرے پاس تیرا ذکر ہونے کے بعد مدینے کی سرزمین پر مصطفیٰ کریم کے روزے کے اندر بھی تیرا ذکر ہوگا۔ کہ یہ ہیں وہ آپ کے خالص بندے جو چاند رات کو بھی آپ کو نہیں بھولے۔ خدا را ان ہستیوں نے جو کچھ ہمارے تک پیغام پہنچایا ان کو سمجھیں، کوئی بات نہیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا چھوڑیں اپنی زندگی کا۔ اس وقت میں نے کپڑے بدلنے ہیں، اس وقت میں نے کھانا بنانا ہے، اس وقت میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے، اس وقت میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں جی، اس وقت میں نے استغفار پڑھنی ہے، اس وقت میں نے رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے چند لمحے اللہ کے نام لگانے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر نور پھیلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی، آپ پر اللہ کے کرم ہو جائیں گے۔ تو اس رات کو خدا را خراب مت کریں اور بلا وجہ بازاروں میں مت جائیں۔ اللہ کے حبیب نے کیا شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو جگہیں دنیا میں اتاری ہیں اس میں بدترین جگہیں بازار ہیں، اس میں بدترین جگہیں بازار ہیں۔ اور فرمایا جو جگہ اللہ نے دنیا میں اتاری ہیں ان میں سب سے بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں، درس ہیں، جہاں رب کائنات کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہترین ہے وہ گھر جس کے اندر درس قرآن ہو، جس کے اندر درس حدیث ہو، جس کے اندر فقہائے کرام کے پیارے نام پکارے جائیں۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے یہاں تک اشارہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر بخاری شریف کی جلدیں پڑھی ہیں، خواہ وہ 3 ہیں، تفسیر کو آپ چھوڑ دیں، اس کی تو بہت لینتھی جلدیں ہیں، تو فرمایا وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہاں جادو نہیں چلتا، وہاں کوئی بلا نہیں نازل ہو سکتی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ کندھے سے کندھا نہ چھوئے، رات کے وقت بلا وجہ باہر مت نکلیں۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ جب صبح ہو عید کی تو 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحاں آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھنی ہیں اپنے فوت شدگان کے لیے، کیونکہ اپنے پہلے بھائیوں کے لیے دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ اے ہمارے رب
بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے۔ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ کسی کے لیے دعائے خیر نہیں کر سکتے بعد مرنے کے؟ رب نے خود سکھا دیا، اور جو چیز رب سکھا دیتا ہے اللہ پھر اس کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے فرمایا اس طرح مانگو۔ آقا علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ میری امت گناہ گار دفنائی جائے گی، جب اٹھے گی نیکوکار ہوگی، ان کے آگے نور کے براق پیش کیے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا حضرت یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میری امت نے پڑھ کر اپنے سے پہلے جانے والے بھائیوں کو جنتی کر دیا ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کریم ہے بابا، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ رب کا محبوب ہے، جو زبان سے نکال دے وہی ہو جائے گا۔ منہ سے نکلی جو بات وہی بات ہو گئی، دن کو جو کہہ دیا رات تو پھر رات ہی ہو گئی۔ یہ مصطفیٰ کریم ہے، جدھر آنکھ کا اشارہ کرے کائنات بدل دیں، ذرے کو آفتاب بنا دیں۔ ان کے ساتھ یاریاں لگا کر تو دیکھیں، ان کے پہلو میں بیٹھ کر تو دیکھیں، ان کی محفلوں میں بیٹھیں، جو کچھ انہوں نے فرما دیا اس پر عمل پیرا ہوں، چاہے چند لمحوں کے لیے ہوں۔ اس دن ہمارا لیلۃ القدر کا بیان ہوا، ایک ہماری بہن نے ہمیں کہا کہ باجی یہ جو کہا گیا کہ 10 آیات اگر آپ پڑھ لیں، 2 کا نفل پڑھ لیں تو باجی اتنی کام عبادت۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بیٹے یہ ہمارے جیسے نکمے بندوں کے لیے انہوں نے لیمٹ رکھی ہے کہ کسی طریقے سے تمہارا نام آ جائے اس لیلۃ القدر کے اندر، کہ ہاں بھئی یہ بھی بندہ کہیں کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو فرمایا وہ بخشے ہوں کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بخشے جاتے ہیں۔ اور دعا تو یہی ہے کہ میرے مالک جن لوگوں نے اتنی رات کو ساری رات ہی باتیں کرتے رہے، ان کے قدموں کی خیرات ہم گناہ گاروں کو بھی کہیں نہ کہیں لکھ لینا، جو صرف 10 آیات ہی پڑھ سکیں، 10 آیتیں ہی پڑھ لیں، نام تو بول جائے۔ تو کیا شاہ فرمایا اس رات کو ضائع مت کر، خیرات رب سے لے کر دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو جھولی بھی نہیں پھیلا سکتا، جھولی آپ اٹھیں گے تو پھیلائیں گے نا بیٹے، ہاتھ تب بھی آگے کریں گے۔ مصطفیٰ کریم نے تو بڑی ہی پیاری خیراتیں لے کر دی ہیں، بڑی ہی پیاری خیراتیں، اور فرمایا کہ عید کی نماز اضافی عطا کر دی، واجب۔ 5 تو نمازیں تھیں، یہ نماز کیوں بنا دی؟ اس لیے بنائی کہ میرے پاک حبیب جب تیرے امتی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو میں فرشتوں پر فخر کروں گا، اور کیا کہوں گا؟ تم تو کہتے تھے اللہ تو نے کیا بنا دیا، ہم جو تیری عبادت کرنے والے تھے، تو میں فرشتوں پر فخر کروں گا، بنی آدم پر۔ کیا کہوں گا کہ دیکھو فرشتوں یہ اپنا گھر بار ہار شہر چھوڑ کر پھر صبح فجر کی نماز کے بعد پھر آ گئے ہیں، ان کو دو اتنا عطا کرو کہ ان کی کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ آئی۔ یہ بندے اب پھر آ گئے ہیں اور قربان جائیں آقا علیہ السلام کے۔ کیا شاہ فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے جائے ایک رستے سے جا، دوسرے رستے سے واپس آ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ دیکھیں مصطفیٰ کریم کے نوازنے کے انداز دیکھیں، فرمایا اس لیے کہ تو جتنے قدم چل کر آئے گا تجھے اتنی نیکیاں نصیب ہوں گی۔ ہر رستے کا فرشتہ علیحدہ ہے، ہر فرشتہ تیری گواہی دے گا۔ اور کیا شاہ فرمایا اور اس میں حکمت کیا ہے رستہ بدل کر آنے کی؟ فرمایا جب تو رستہ بدل کر آئے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے دل کو تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے اور نیکیوں کی توفیق دے دے، اور کوئی ایسا بندہ جو ابھی تک نماز پڑھنے نہیں گیا اس کو بھی تجھے دیکھ کر شوق پیدا ہو کہ یہ بندہ جا سکتا ہے تو میں کیوں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو ہے وہ حکمتیں ان کے سلسلوں میں بنی ہوئی ہیں، ہمارے لیے بنی ہیں۔ خدا را اس رات کو ضائع مت کریں، نیکیوں کو بڑھائیں، ہر قدم پر نیکی پائیں، اور لیلۃ الجائزہ انعام پانے کی رات، رب کے در سے ہم نے خالی نہیں جانا۔ چاند رات کو آپ چاہے 2 نفل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، چاہے ایک یاسین ہی کیوں نہ پڑھیں کیونکہ اس کی 83 آیات ہیں، آپ کا نام آنا چاہیے لیلۃ الجائزہ کے اندر، اور ہمارے لیے بھی دعائیں خیر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور آپ کے ساتھ اس طرح کی اچھی باتیں شیئر کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب کر، اور میرے مالک رمضان المبارک کی پکیزہ ساعتوں میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔